बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबिल में मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से देखने वालों को हम वेलकम करते हैं। दो ही रास्ते सामने हैं, तशद्दुद या फिर जेल भरो तहरीक। इमरान खान का जेल भरो तहरीक का ऐलान आगाज जमान पाक से होना चाहिए। मरियम नवाज ने अपनी ख्वाहिश का इजहार कर दिया। आईनी मुद्दत के बाद अगर इंतखाब होता है तो उसकी हैसियत क्या होगी, एक सवाल। दूसरा ये कि क्या तहरीक इंसाफ दहशत गर्दी के खिलाफ ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का हिस्सा बनेगी। आज का मेरा प्रोग्राम का आगाज यहां से होगा, मगर इसके साथ साथ मुकाबिल जब भी बोलता है हकायक पर बोलता है, खबर जब भी देता है सच्चाई की बुनियाद पर देता है। आज भी कुछ पर्दे चाक होंगे उन इल्जामात के खिलाफ जिसकी ओट में कुछ नामवर छुपे बैठे हैं। सीडीए की हकीकतें आश्कार होंगी। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हमारे साथ रहिएगा। आमिर साहब, बहुत सारी तहलका खेज खबरें हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनके असलियत लोगों के सामने आएगी, मगर उससे पहले सियासत में किसी की असलियत सामने नहीं आ रही, समझ नहीं आ रही कौन क्या कर रहा है। जेल भरो तहरीक अगर शुरू होती है, मुस्तकबिल क्या है, और अगर तशद्दुद का एलिमेंट गालिब आता है तो सूरत हाल क्या होगी। ये आपको किसने खबर दे दी कि किसी का पता नहीं चल रहा, उसके वो सारा सबके चेहरे अयां हैं। सियासत के अंदर कोई भी अच्छी खबर नहीं आ रही है। जितनी कॉन्फ्रंटेशन हो गई है, जितनी पोलराइजेशन हो गई है, किसी को मईशत की फ़िक्र नहीं है, मुल्क के क्या हालात हो रहे हैं। तो वो तो ओवरऑल एक जो सियासतदानों का और सियासी पार्टियों का रोल वो देखें तो वो इस वक्त बहुत ज़्यादा क्या करें, एक तकलीफ़ दे है, तशवीशनाक है कि इस वक्त जो है ना, ये पता नहीं जो कि ये सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, एस्टैब्लिशमेंट क्या सोच रही है, गवर्नमेंटें क्या सोच रही हैं, अपोजिशन, पॉलिटिकल पार्टी सबको डालने। अब नया फेज़ इसका शुरू हो रहा है कि जी वो जेल भरो तहरीक। जेल भरो तहरीक ये कॉलोनियल टाइम से जो है, ये उस ज़माने में गांधीयन पॉलिटिक्स और वो उसमें है ना, इसका बड़ा पुरानी सब कॉन्टिनेंट के अंदर प्री पार्टीशन डेज से ये एक तहरीक का सिलसिला है। और ये एक पीसफुल तरीका रहा है कि जनाब बजाय इसके कि तशद्दुद ना करने के, अहिंसा की सियासत का गांधी जी की ये विसाराव है। तो वो ही टैक्टिक अगेन एंड अगेन होता रहा है, मगर ये अभी ख़तरनाक भी है और तशवीशनाक भी है। वो इसलिए कि ये स्ट्रेटजी ये है कि जिस किस्म के ख़ास तौर पे नून लीग की तरफ से बयानात आ रहे हैं कि मरियम बीबी, सनाउल्लाह साहब, एवरीबडी वो डेयर कर रहे हैं। पहले ये डेयर करते थे कि समिया तहलील करो, बार बार रोज़ तहलील क्यों नहीं करते, तहलील क्यों नहीं करते। फिर जब तहलील होने लगी तो पूरा जोर लगाने लगे तहलील ना हो। अब तहलील हो गई हैं तो इलेक्शन के राह में रोड़े अटकाए जा रहे हैं कि आज भी वो मैं देख रहा था आज़म तारड़ साहब का जो लॉ मिनिस्टर, उनका बयान है, वो कह रहे हैं कि वो हो अगर वक्त के ना भी हो तो वो कोई गैर आईनी कदम नहीं होता। अब 90 दिन के अंदर ना हो, लेट हो जाए तो उसको गैर आईनी नहीं कहा जाएगा। पता नहीं लॉ मिनिस्टर हैं, कानूनदान हैं और बड़े सीनियर कानूनदान हैं, पता नहीं कहाँ से ये आइन की ये शिक पकड़ लाए हैं। आइन के अंदर क्लियरली है 90 दिन के अंदर होना चाहिए। और मैं नहीं, ये तजाज सलमान साहब जो बड़े कह रहे हैं कि वो वायलेशन होगी, और डिलिबरेटली अगर किया जाता है कोई बहुत बड़ा रीज़न जो कि नज़र नहीं आता तो वो आइन शिकनी है, क्योंकि वो नहीं होगा। जी बातें कर रहे हैं। अब कमिंग बैक, जेल भरो में इनकी जो बयानात हैं, मरियम बीबी कह रही हैं कि जनाब ज़मान पाक से शुरू करो और इमरान खान को पकड़ो। राना सनाउल्लाह साहब डरा रहे हैं कि कोई मैं इनका कीमा बना दूंगा, 25 मई दोबारा याद करा दूंगा, शायद उससे भी ज़्यादा। वो इस तरह के बड़े ख़तरनाक किस्म के दे रहे हैं। तो स्ट्रेटजी इनकी जो थी वो ये थी कि इनकी लीडरशिप को पकड़ा जाए, क्योंकि पकड़ना शुरू हो गए थे ये, स्टार्टिंग फ्रॉम पहले स्वाति, फिर शहबाज गिल, फिर इमरान खान के ऊपर ये ख़तरात थे कि जी उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। फिर फवाद चौधरी को उठा के ले गए, जिस्मानी रिमांड ले लिया। शेख रशीद को जो है हम उनके नाकिद रहे हैं, मगर 6 साल वो कह रहे हैं कि 6 घंटे पकड़ के कुर्सी से बांध के मेरे पे तशद्दुद किया गया। तो ये चीज़ें फिर इसका एक्शन के रिएक्शन होते हैं, ये सिलसिला रुकता नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा, जहांगीरी साहब, जस्टिस जहांगीरी ने ये कहा है कि जनाब ये लोग भी अपने ज़माने में करते रहे हैं, अब ये कर रहे हैं, सिलसिला कहाँ रुकेगा, ये कहाँ रुकेगा। मगर इसकी सियासत इसकी ये है कि इनकी तकनीक या मकैन की या स्ट्रेटजी ये थी नून लीग की कि ये हम लीडरशिप पकड़ेंगे
تو نیچے والے ڈر جائیں گے, کوئی ڈر کے مارے باہر نہیں نکلے گا. مگر یہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ ڈبل ایج سورڈ ہے, اس کا دوسری سائیڈ بھی ہے. ان کی اسٹریٹجی یہ ہے کہ وہ بجائے اس کے کہ لیڈرشپ سب کی کو پکڑے, انہوں نے جس طریقے سے پبلک کو انوالو کر لیا ہے اور وہ پبلک کو انوالو کرنے جا رہے ہیں. تو یہ لیٹ سے آپ ایزیوم کریں, سیناریو آپ کے آگے پیش کرتا ہوں کہ پورے پاکستان میں خاص طور پہ جہاں پہ ان کی حکومتیں کے پی اور پنجاب کے اندر خاص طور پہ جو ہے ہر تھانے کے آگے 400-500 آدمی پیش ہو جاتا ہے, اور 2-4 نے کہا جی ہمیں گرفتار کرو, 5 کرو. تھانے کے بیچارے کی جو ہے کہاں سے ہمت پڑے گی کہ 500 کا ایک قسم کا موب ہے, باہر چارجڈ موب ہے, ان کے پاس لاٹھیاں پتھر بھی ہو سکتے ہیں, ان کے پاس کچھ بھی ہو سکتا ہے, کوئی شرارت بھی کر سکتا ہے. تھانے نے کنڈیاں لگا لینی ہیں اور باہر نہیں نکلنا. اور یہ صرف یہاں تو اسلام آباد میں 25 مئی اس لیے ہو گیا کہ 2 کلومیٹر کا ایک ٹکڑا تھا جس کے اوپر پورے پاکستان سے فورس بلائی گئی تھی, رینجرز تھی, ایف سی تھی, پولیس تھی, پنجاب کی پولیس بھی بلا لی گئی تھی, پنڈی کی پولیس بھی آ چکی ہوئی تھی. وہ ملا کے سارا جو ہے تب یہ 25 مئی ہوا تھا. اس سے تھیٹر بہت بڑا ہے, پورا پنجاب ہے, ہر تھانے کے آگے جو ہے سارے پاکستان کے اندر جو ہے میرا غالباً ہماری جو فوج ہے 5-6 لاکھ فوج ہے, اتنی پنجاب پولیس ہے جو ہے. تو 10 لاکھ بھی لگا دی جائے تو تھانوں سے کیا جائے, جو میرا خیال ہزاروں لاکھوں میں تھانے ہیں, تو وہ کتنے تھانوں میں کتنے لوگ آئیں گے. اصولی طور پہ ایسا ہونا نہیں چاہیے, مگر یہ جتنا لائٹلی لے رہے ہیں, میں یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں اتنا لائٹلی ہے نہیں ہے. یہ بہت زیادہ, جس طرح عمران خان نے ایک تبدیلی کی تھی کہ نون لیگ نے جو اسٹیبلشمنٹ پہ اٹیک کیا تھا, جو مریم بی بی یا نواز شریف کر رہے تھے, وہ ان کے صرف لیڈرز کر رہے تھے, وہ ورکرز تک نہیں تھا گیا. پی ٹی آئی کے اندر جو اب اسٹیبلشمنٹ پہ اٹیک ہو رہا ہے وہ لیڈر سے زیادہ ورکر سے ہو رہا ہے, وہ ورکر موبیلائز ہو گیا ہے. تو یہ جب ورکر یہ ہوگا ساتھ میں, آپ دیکھیں فرق حبیب صاحب نے موٹر وے کے اوپر ہے, ان کے ساتھ 20 بندے نہیں تھے, جہاں ہر جگہ پہ وہ لوور رینکنگ جو ان کے آفس بیررز ہیں, ظاہر جس نے الیکشن لڑنا ہے, جو کینڈیڈیٹ ہے وہ 400-500 بندہ تو اکٹھا کر لے گا ہر تھانے کے آگے. سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ بے تاشا تھانے ہیں جو کہ کنٹونمنٹس میں ہیں, سیکورٹی زونز کے اندر ہیں, کنٹونمنٹ بورڈز کے اندر ہیں, وہاں یونٹیں ہیں. وہاں پہ اگر کوئی اس طرح کا مجمع ہوتا ہے, مجمع کے اندر کوئی بھی شرارت کر سکتا ہے, بدتمیزی کر سکتی ہے, موب جو ہے وہ کنٹرول میں نہیں رہتا, کچھ بھی ہوتا ہے تو وہ کنٹرول کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. یہ سکیل چلے گا. تیسری باتیں یہ ہیں, دوسری یہ کہ یہ مارشل لاؤں میں یہ ہوتا رہا ہے, ایون مارشل لاؤں میں بھی کنٹرول نہیں ہوا. ضیاء الحق سے زیادہ سنگین مارشل لا تو کسی کرنے لگا, کوڑے لگے, تھانے لگے, لوگوں کو جیلیں بھرو, سب کچھ ہوا. آپ بھی جوانی میں گئے تھے ایسے؟ میں اپنے جوانی کا میں جیل میں نہیں گیا, میں مگر حوالات میں گیا, بچ گیا میں جیل سے. اور وہ آپ کو بتا دیتا ہوں کیونکہ آپ نے پوچھا ہے, یہ ہم نوجوانی جو ہے ہماری بھی یہ سٹرگلز میں گزر گئی, مارشل لاؤں کے خلاف گزری, پہلے ضیاء الحق کے اور پھر مشرف کے مارشل لاؤں کے خلاف. تو ہم جو ہے گورنمنٹ کالج میں جب پڑھتے تھے تو 86, 85, 86, 84 میں جب ایم آر ڈی کی موومنٹ تھی تو روز کا ایک تماشا ہوتا تھا وہ جریگل چوک لاہور کے اندر کہ وہاں پہ لوگ کٹھے ہوتے تھے, وہ 10, 12, 25 100 کو پکڑتے تھے, اگلے چوک میں جا کے چھوڑ دیتے تھے. ہم بھی تماشا دیکھنے جاتے تھے, جو ہے ایکٹیوسٹ بھی ہوتے تھے کافی, ایک قسم کا ایک مجمع, ایک شغل, ایک بڑا مزدار کام لگتا تھا. تو وہ بڑھنا ہو گیا, کراؤڈ بڑھنا شروع ہو گیا, وہ درجنوں سے سینکڑوں میں آیا, سینکڑوں سے ہزاروں پہ بھی چلا گیا. تو وہ اس زمانے کی جو جنتا تھی وہ پریشان ہو گئی. آرڈر یہ آیا کہ ان سب میں سے نا 1-2 کافی سارے جو لوگ ہیں نا ان کو جیل بھیجو تو ان کو سمجھ آئے گی, باقی یہ بڑھتا جائے گا, اس کو روکو. مگر آرڈر یہ تھا کہ لیڈر کسی کو نہیں پکڑنا, یہ جو ہمارے جیسے جو تماشا دیکھنے آتے ہیں نا گورنمنٹ کالج سے, یہ جونیئر بچے, ان میں سے 150 کو نا جیل میں ڈال دو. تو وہاں سے ریگل ہم تماشا دیکھنے گئے, انہوں نے ہمیں کیا پتا, پیچھے سے آرڈر چینج ہو گیا, تو انہوں نے پکڑا
ہم سب کو، اور وہ پرانی نارکری لاہور تھانے میں لے گئے. اور جو وہاں پہ اتفاقاً اس زمانے میں ایک پی این پی کے بزنجر صاحب سے مجھے موقع ملا گوس پش بزندو صاحب کے گھٹنوں کے پاس بیٹھنے کا. ان کے ایک وہاں پہ لیڈر ہوتے تھے حافظ سلار صاحب، سلار ان کا عہدہ تھا، حافظ محمود صاحب ان کا غالباً نام تھا. تو انہوں نے کہا تم کدھر؟ میں نے کہا جی ہم تو وہاں آئے تھے تماشا دیکھنے، ادھر آ گئے. وہ کہتے ہیں یہاں آرڈر ہے کہ جو آج آئے ہیں نا یہ ساروں کا یہ جسمانی ریمانڈ اور اس کے بعد جوڈیشل ریمانڈ ان ساروں نے کے اوپر وہ چارج شیٹ کر رہے ہیں اور ایف آئی آر درج ہوگی اور یہ جیل جا رہے ہیں. تم ادھر؟ ہم نے کہا جی بس کیا کریں، ہمیں نہیں تھا پتہ. سچی میں بات بتا رہا ہوں، بالکل ہیرو بننے کی کوشش نہیں کر رہا. وہ اڑ گئے. انہوں نے کہا جی یہ تھا کہ لیڈرز کو نہیں آپ نے اندر کرنا، مجھ سے ذرا زیادہ اندیشہ تھا کہ بڑھ نہ جائے. تو وہ ان کی وجہ سے انہوں نے ضد کی، ہم بھی بچ گئے. مگر میرے ساتھ وہاں پہ جو میرے اپنے کالج کے دوست تھے، جیسا کہ آغا نوید، جیسا کہ حافظ مبین اشرف، کوئی 10 سال کوئی 12 سال، جب بے نظیر 88 میں، یہ 86 85 کی بات کر رہا ہوں میں، 88 کے اندر جا کے وہ جیلوں سے نکلے. آغا نوید جب اٹک قلعے سے آیا تھا تو اس کی ٹانگیں بیکار ہو چکی تھی، رولر پھر چکے ہوئے تھے، کریئر تباہ ہو گئے، زندگیاں تباہ ہو گئی، خاندان تباہ ہو گئے، سینکڑوں کے ساتھ یہ سلوک ہوا. تو یہ مارشل لاء میں تو ہوتا ہے. یہ اس حکومت میں چلو جی لولی لنگڑی اب کوئی شائبہ تو نہیں رہ گیا. کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے اپنا فگ لیف دور کر دیا، وہ بالکل کوشش بھی نہیں کر رہے غیر جانبداری کرنے کی ہے. مگر بہرحال ایک سویلین دور ہے، دوسرا کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے. یہ کس حد تک جائیں گے؟ یہ اس طرح کا ایف سی رینجر فوج کو بلایا جائے گا. اور میں صرف ایک چھوٹا سا واقعہ یاد کر رہا ہوں، میں ڈرانا نہیں چاہتا. جے یو آئی کے درمیان میں ان کے اوپر کیسز نیب کے بنے تھے اور وہ نیب میں نے خود رپورٹ کیے ہوئے تھے. اس کے اندر مناسب شواہد تھے. مولانا فضل الرحمان کے سارے بھائیوں کے، دوستوں کے، رشتہ داروں کے نام جو جائیدادوں کے الزامات تھے کہ ثابت کریں کہ یہ آپ کے مین سے زیادہ کہ آپ کے اثاثے ہیں. تو اس کے بعد وہ صرف 200 لوگ جو تھے نا وہ پشاور کور کمانڈر کے دفتر کے بعد چلے. انہوں نے کہا جی ہم کل وہاں آئیں گے تو ہم وہاں پہ ہنگامہ کریں گے. اس کے بعد یہ میں آپ کو بالکل اطلاع دے رہا ہوں کہ وہاں سے ایجنسیاں حرکت میں آئیں. نیب کو یہ کہا گیا کہ وے ڈرا پیچھے کریں. ان کا ہم کو پولیس تو نہیں ہے، سویلین کے اوپر گولی نہیں چلا دے، ہمیں تو ہم فوجی ہیں، فوجی کا آرڈر ہے کہ آگے سے کوئی اٹیک کرے تو گولی مار دو. رینجرز ایف سی وغیرہ کی ٹریننگ ہوتی ہے، فوج کی یہ ٹریننگ نہیں ہے. فوج کو اگر یہ سکھایا جائے کہ بارڈر کے اوپر جا کے وہ انتظار کرے تو دفاع نہیں ہو سکتا. تو یہ ایک بڑا خطرناک معاملہ ہے. یہ چنگاری جو ہے یہ ایک بہت بڑا والکینو، ایک جو ہے آتش فشاں بن سکتا ہے. تو اس لیے یہ جو اتنا لائٹلی لیا جا رہا ہے کہ جی کر کے تو دیکھیں، ان کو پتہ چلے گا عدلے کا بدلہ جیل میں یہ ہوگا وہ ہوگا. یہ بہت اس کے پیچھے میں سمجھتا ہوں ان جنہوں نے پلان کیا ہے. پہلے انہوں نے کہا کہ وہ ورکر بجائے اس کے کہ لیڈرز کے ورکرز کو آگے کر رہے ہیں. آپ ان کو کہہ لیں کہ جی وہ ہیومن شیلڈ یوز کر رہے ہیں، اپنی عورتوں کو آگے کر رہے ہیں. پھر ان کے پاس یہ موبلائز فورس موجود ہے اور آگے الیکشن آ رہا ہے. یہ ورچوئل الیکشن ہی پہ ہوگا، یہ کیمپین بن جائے گی. تو اس کا سیاسی نقصان میں سمجھتا ہوں ہوگا، اس کا سیاسی فائدہ نہیں ہونا لگے گا. اور یہ جو ان کا پیپلز پارٹی کے بعد ایک بڑی جمہوری روایات کی ایک تاریخ ہے. تو آہستہ آہستہ وہ بالکل نون کے رنگ میں رنگتے جا رہے ہیں. کافی سارے کام جس طرح کے یہ لوٹا سازی میں بی خود اس کی وکٹم رہی ہے وہ شامل نہیں ہوتے تھے، مگر جو ہے اب وہ بھی شامل رہے. عامر صاحب یہ تاثر بڑی تقویت پکڑ رہا ہے کہ خان صاحب کو جیسے پہلے اسمبلی تحلیل کے لیے انہوں نے پش کیا اور انہوں نے کر دی، اب معاملہ یہ کہ جیل بھرو تحریک کے حوالے سے ان کو پش اس لیے کیا جا رہا ہے کہ حالات اتنے سنگین ہو جائیں کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا جو دورانیے کے حوالے سے سازشی تھیریز آ رہی تھی کہ وہ بڑھایا جا سکتا ہے. تو اسی سلسلے میں پھر کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے دورانیے کو بڑھا دیا جائے گا تاکہ اپنی من مرضی کے وقت پہ انتخابات منعقد ہو سکیں. میں نے کہا نا کوشش تو پوری کلیئرلی نظر آ رہی ہے کہ ہر قسم کا حربہ استعمال کیا جا رہا ہے. بھئی آپ اگر پولیٹیشن ہیں، اگر ایک وہ ہے تو مقابلہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ کو یہ الیکشن لڑنا ہی پڑتا ہے. یہ 2 مہینے 3 مہینے یہ والے ٹیکٹکس سے نا یہ ان کی پاپولیرٹی بڑھنے والی نہیں ہے، یہ کم ہوگی. یہ اس طرح کی جو چیزیں کرنے جا رہے ہیں اس سے نہ ہی ڈرایا جا سکتا ہے، نہ ہی پہلے وہ ڈرے ہیں. عمران خان کے ساتھ شروع دن سے جب سے حکومت سے نکالا گیا ہے اس کی پاپولیرٹی اس مزاحمت کی وجہ سے ہے. پاکستان کی جو عوام ہے وہ مزاحمت کو پسند کرتی ہے. ہر دور میں انہوں نے اینٹی اسٹیبلشمنٹ ووٹ دیا، ہر
دور میں بھٹو صاحب کہاں سے بنے؟ وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ پہ بنے. اس کے بعد بی بی محترمہ جو تھیں وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہو کے. نواز شریف صاحب اس دن لیڈر بنے جب انہوں نے کہا میں ڈکٹیشن نہیں دوں گا. اس کے بعد مریم بی بی درمیان میں جو تھوڑا سا ان کا جب بوم آیا تو وہ کب تھا جب انہیں وہ بھی اینٹی اسٹیبلشمنٹ کی تھی. اب یہ ان کے لیے ایک ڈیلیما ہے. یہ دیکھیں گے ہم تقریریں ماشاءاللہ بہت اچھی کرتی ہیں, وہ زوردار وہ کرتی ہیں, کیرسمیٹک ہیں, مگر یہ مسالہ بیچنا بھی کہ آپ گورنمنٹ کا حصہ بھی ہوں اور ساتھ میں یہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ لائن بھی لینا بڑا مشکل کام ہے. دوسرا یہ کہ یہ صرف یہ لائن کہہ دینا کہ جناب لوگوں کی مہنگائی کے جو مسائل ہیں نا وہ آج کے ہیں, یہ کہہ دینا کہ جی وہ پچھلی گورنمنٹ پر ڈالنا, یہ اتنی جلدی بیچنا آسان نہیں ہے. خاص طور پہ لوگوں کا ایک بنیادی سوال ہوتا ہے کہ اگر اتنے برے حالات تھے تو آپ کو کس نے کہا تھا حکومت میں آنے کو؟ تو آپ, اور دوسرا لاسٹ جب وہ جا رہے تھے ان کے شروع میں 2-3 سال میں ان کے بھی بڑے برے حالات تھے, مگر آخری جو ان کے فگرز آئے تھے ایکسپورٹس بڑھ رہی تھیں, حالات بہت بہتر ہو رہے تھے, ڈالر بھی کنٹرول میں تھا, ایکسپورٹس بھی کنٹرول میں تھی. اکانومی کے جو فگرز لاسٹ ایئر کے جو آئے تھے ان کے اس میں وہ اپریل سے پہلے کے وہ بڑے بہتر آ رہے تھے. تو اس کو بیچنا اتنا آسان نہیں ہے. اور الیکشن جو ہے, میں بتاؤں الیکشن کے اوپر پاکستان کی کیا تاریخ, دنیا کی تاریخ میں الیکشن کے موقع پہ ہی بڑے بڑے جو فساد ہوتے ہیں وہ الیکشن پہ. فلسطینین کا کیا ہے کہ ان کو امپاورمنٹ جو فرینچائز نہیں رکھ رہے, ان کو جو ہے نمائندگی نہیں مل رہی ہے. کشمیر کا میں بتاتا رہتا ہوں کہ کشمیر کے اندر انتفادہ جو شروع ہوئی تھی 1989 میں, انہوں نے الیکشن میں پہلی دفعہ پارٹیسپیٹ کیا اور ریگنگ ہوئی, وہاں سے دوبارہ, ورنہ کشمیر ایشو دب چکا ہوا تھا, انڈیا کنٹرول کر چکا ہوا تھا, مگر وہ انڈیا کی اس غلطی سے وہ اٹھا, آج تک وہ کنٹرول آپ دیکھیں 33 سال ہو گئے ہیں, 34 سال ہو گئے ہیں ان کے کنٹرول میں نہیں آ رہا. یاد دلانا پڑتا ہے کہ 71 کا جو بنگلہ دیش والا واقعہ ہوا تھا وہ الیکشن کنٹروورسی تھی کہ مجیب الرحمان صاحب شیخ عوامی لیگ جو تھی وہ میجارٹی پارٹی تھی, وہ الیکشن جیتے تھے, ان کا حق تھا کہ ان کو اختیار دیا جاتا, تو نہیں دیا گیا, تو وہ اس کے فساد کی وجہ سے وہ ہمارے سے ایسٹ پاکستان کھویا گیا. تو یہ جو الیکشن کی جو یہ آرگنائزڈ ریگنگ, بلیٹنٹ نیکڈ ریگنگ, اور یہ اس کو ٹالنا اور اس کو بہت زیادہ کرنا, پہلے جو تھا ایک فگ لیف ہوتا تھا, کی جاتی تھی پیچھے سے رہ کے کی جاتی تھی, چپ کر کے کی جاتی تھی کہ شک رہتا تھا, الزام رہتا تھا. یہ اعلان کر کے کہ جی ہم نے ریگنگ کرنی ہے, اور یہ بہت انڈر ایسٹیمیٹ کر رہے ہیں میرا عمران خان کو بھی اور پی ٹی آئی کو بھی. یہ حالات جو ہے نا یہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی. اس طرح کے نعرے پہلے بھی مارتے رہے ہیں کہ یوں کر دیں گے وہ کر دیں گے, اتنا آسان نہیں ہے. ٹھیک ہے, میں اگلے نقطے کی طرف جاؤں گی عامر صاحب, لیکن اسی سے ریلیٹڈ ایک آخری سوال پھر آگے بڑھتے ہیں. مجھے یہ بتائیے کہ عمران خان صاحب نے دبے الفاظ میں یہ دھمکی تو دے دی کہ ہمارے پاس آپشن یہ بھی ہے کہ پہیا جام کیا جا سکتا ہے ملک بھر کے اندر, مگر معاشی حالات اس قابل نہیں کہ ہم یہ کریں. کیا آپ کو لگتا ہے کہ کیا خان صاحب کو یو ٹرن لے سکتے ہیں, کیا صورتحال اس طرف جا سکتی ہے کہ انتخاب کسی بھی صورت میں ہو, بظاہر ہمیں خواہش بھی ایسی نظر آ رہی کہ انتخاب لازم ہے؟ بھائی بات یہ ہے کہ ڈیسپریشن میں انسان کچھ بھی کر سکتا ہے. کسی کو بھی وہ انگریزی بھی کہتے ہیں نا, پش somebody against the wall, دیوار کے ساتھ لگا دیا جاتا ہے تو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. اب کسر کیا رہ گئی ہے؟ عمران خان کو گولیاں لگ چکی ہیں, اور خدا نہ خواستہ اگر وہ بے نظیر بھٹو کی طرح مزید وہ ان کے ساتھ بھی کچھ ہو جاتا, تو اس زمانے میں تو بی بی کا زیادہ وہ صرف سندھ کی حد تک محدود تھی. سندھ کے اندر زیادہ فساد آیا تھا, سارے پاکستان میں دکھ تو بہت زیادہ تھا, مگر سندھ میں ریئیکشن آیا تھا کہ پاکستان کھپے والا جو معاملہ شروع ہوا تھا. تو وہ یہ تو پھر سوچنا اور یہ اٹیمپٹ کرنا, اور جو لوگ اس طرح کی باتیں سوچ رہے ہیں, میرا تو دل دہل جاتا ہے. میرا ہر پاکستانی کا دل دہل جانا چاہیے اس طرح کے واقعات میں. عمران خان پہ گولیاں لگ گئی ہیں, روز گرفتاری کی باتیں کرتے ہیں, یہ ان کی مین لیڈرشپ کو پکڑنا شروع کر دیا ہے. فرق ہے, پہلے بھی بالکل ہوتا رہا, کئی دفعہ بالکل ناجائز ہوا, رانا ثناء اللہ والا ناجائز تھا, بے تاشا ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. اکاؤنٹیبلٹی کے اندر بے تاشا لوگوں کو وکٹمائز کیا گیا, ناجائز کیا گیا. بالکل نیب جو تھی وہ اسٹیبلشمنٹ کنٹرول کر رہی تھی اور اس کے اندر ڈنڈی مار رہی تھی,
مگر بہرحال وہ کیسز کرمنل کیسز نہیں تھے، وہ اکاؤنٹیبلٹی کے کیسز تھے، وہ کرپشن کے حوالے سے کیسز تھے، بڑے کم کیسز تھے رانا ثناء اللہ سے جیسے جس کے اندر ہیروئن ڈال دی گئی تھی، زیادہ تر وہ احتساب کے کیسز تھے، مگر وہاں بھی یہ ٹھیک ہے کئیوں کے ساتھ بڑا ظلم ہوا، مگر یہ جو انتہا ہے کہ لوگوں کے ساتھ جنسی تشدد ہو رہا ہے، مارا جا رہا ہے، پیٹا جا رہا ہے، کہ وہ ارشد شریف کی طرح وہ آج جج صاحب نے کہا ہے کہ ان کو جو یہ دن بھی آنا تھا کہ ہم بڑے ناقد رہے ہیں شیخ شریف صاحب، ہمیں ان کا بھی تحفظ کرنا پڑتا ہے کہ وہ ان کو یہ کہنا کہ جی وہ ہب میں جائیں اور کراچی میں جائیں ملٹیپل، وہی یہ مذاق بن گیا یہ کہ ایف آئی آر جب درج کی جاتی ہے یہ ایک مذاق بن گیا ہے کہ جی متن یہ ہوتا ہے کہ میں نے ریڈیو پہ سنا انہوں نے یہ کہا تو وہ کسی جو ہے نا نوشکی میں سنا تو جو ہے ہب میں سنا تو وہ پرچہ درج ہو جاتا ہے۔ شیخ صاحب کے خلاف وہ اپلیکیشن جب آتی ہے ایف آئی آر ایک نیکسٹ لیول ہوتا ہے، جب اس وقت ایف آئی آر درج کی جاتی ہے جب اس کے اندر ان کو تسلی ہو کہ جناب یہ ہے۔ آج جج صاحب نے کہا کہ یہ واقعہ اسلام آباد میں ہوا ہے، یہ دوسرے صوبوں میں جا کے وہاں ایف آئی آر کیسے درج ہوگی؟ یہ ارشد شریف صاحب کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا کہ عدالت نے اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ کہا تھا کہ جناب یہ منع کیا تھا کہ ان کو باقی جگہ پہ نہیں، کیونکہ ان کو وارننگ کی گئی تھی کہ یہ فون ان کو آیا تھا، جو انہوں نے کافی اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی یہ کی تھی بات کہ بیٹا وہ تم جب آؤ گے بلوچستان میں غالباً چمن میں تو پھر زندہ تو واپس نہیں آؤ گے، تو انہی وجہ سے ان کو دوڑایا گیا، یہاں سے ڈرایا گیا۔ تو پتہ نہیں یہ کیا سوچ رہے ہیں، کیا ان کے دماغ میں کیا ہے، مگر یہ کوئی اچھی سیاست نہیں ہے، یہ کوئی عقل مندی سیاست بھی نہیں ہے، منطقی سیاست بھی نہیں ہے، یہ صرف جذباتی عدلے کا بدلہ ہے۔ اگر آپ کئی دفعہ بالکل وہ ہوتا ہے جذبات ہوتے ہیں، اور خاص طور پہ جو مگر بڑے لیڈروں چھوٹے لیڈروں میں یہ والا فرق ہوتا ہے۔ بے نظیر صاحبہ دیکھیں ان سے زیادہ تو کسی کی سٹرگل نہیں تھی، جس طریقے سے وہ جیلوں میں گئیں، جس طریقے سے انہوں نے نظر بندی کاٹی، ایگزائل کاٹا، ان کے باپ کو شہید کر دیا گیا تھا، اس کے باوجود وہ 88 میں آئیں، وہ اس کا حصہ بنی، ان کے اوپر بڑی قدغنیں تھیں، کنڈیشنز تھیں کہ آپ نے صاحبزادہ یعقوب کو جو ہے فارن منسٹر لینا ہے، یہ آپ کا فائنانس منسٹر ہوگا، آدھی کیبنٹ دی گئی تھی، اختیارات بڑے محدود تھے، مگر فار دا سیک آف پاکستان وہ اس کا حصہ بنی اور وہ بالکل شامل ہوئی، اور پھر جو ہے اس کے باوجود جو ہے ان کو ایک تھریٹ سمجھا جاتا تھا اسٹیٹ کے خلاف کہ جی وہ اینٹی پاکستان ہے۔ تو یہ جو اس طرح کی سوچ یہ تنگ آ گئے ہم بچپن سے لے کے سنتے ہوئے، یہی وہی غداریاں، وہی سلسلے رکتے ہی ہیں، وہی مقدمے اور وہی سلسلہ ختم ہونا چاہیے۔ ختم ہونا چاہیے۔ سیاست تو کسی طور استحکام میں نہیں آ رہی عامر صاحب، لیکن اس کی وجہ سے بہت سارے معاملات نظر انداز ہو رہے ہیں، جیسے کہ ملک کے اندر دہشت گردی کا ناسور پھر سے جڑ پکڑ رہا ہے۔ آپ مجھے بتائیں آل پارٹیز کانفرنس ہونے جا رہی ہے، بڑا اچھا قدم ہے، تحریک انصاف اس میں پارٹیسپیٹ کرے گی، اصولی طور پہ کرنا چاہیے، کیا آپ کو لگتا ہے کیا ہوگا؟ کیا بھی آئیڈیل اس میں تو آف کورس کرنا چاہیے، بالکل کرنا چاہیے کہ یہ اس وقت جو ٹیررزم کے حالات ہیں اس کے اندر، مگر وہ ان کو بلایا تو ہے، مگر فواد چودھری کا میں دیکھ رہا تھا وہ گلا کر رہے تھے کہ جی ہمیں تو وہ اجازت دعوت ہی نہیں ملی، اور شاید کئی لوگ شک کر رہے ہیں کہ ان کو بلانا ہی نہیں وہ چاہ رہے تھے، اور وہ غالباً کافی اس بات کا امکان ہے کہ وہ آئیں گے بھی نہیں۔ اس طرح کی جب ایک طرف پکڑ دکڑ ہو رہی ہو، لوگوں کو گھروں سے اٹھایا جا رہا ہو، جنسی تشدد کیے جا رہے ہوں، تو اس میں پھر کیسے کیا وہ ماحول نہیں ہے کہ اس کے اندر بیٹھ کے جو ہے نا مل بیٹھ کے اس طرح کے فیصلے ہوں، اور اسی کا ہی دشمن فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اسی وجہ سے ان کو پتا کہ ہم اپنے ویکسٹ مومنٹ پہ ہیں، ہم اپنے بہت ہی کمزور لمحے میں موجود ہیں، تو اس کی وجہ سے ہی فائدہ اٹھایا جا رہا ہے۔ اگر کہ اکٹھے ہو سکے جو ماضی میں ہوئے وہ بھی امپلیمنٹ نہیں خیر ہوئے، تو ابھی تو معاشی ہر قسم کا بحران ہے نا، آپ کا معاشی بحران ہے، آپ کا آئینی بحران ہے، سیاسی بحران ہے، اب یہ سیکورٹی بحران لاسٹ جو ہے نا آپ کہہ دیں کہ آخری جو ہے نا تنکا ہے۔ ٹھیک ہے، نیشنل ایکشن پلان لاسٹ ٹائم بھی بنا تھا عامر صاحب، اس کے اوپر کرٹیسزم اس لیے ہو رہا ہے کہ سامنے نہیں آ سکا کتنے نکات کے اوپر عمل ہو، کیا اب کی بار اگر بنتا ہے تو اسٹریٹجی کیا ہوگی، کیا امپلیمنٹیشن ہوگا، کتنا ہوگا، کتنا نہیں ہوگا؟ ایک نیشنل ایکشن پلان کے اوپر تو ساری پارٹیوں کے دستخط تھے، سب کچھ تھا، اس کے باوجود اب دیکھیں اتنے سالوں سے وہ نہیں ہوا۔ پر میں اس پہ آج ایک ایشو ہے جس کو مس نہیں کیا جا سکتا، وہ جنرل مشرف کی وفات ہے، اور ہمارا ایک تہذیب اور کلچر ہے کہ مرنے کے بعد جو ہے لوگوں کی افسوسی کیا جاتا ہے۔
یہ تاریخ فیصلہ کرے گی ان کے سیاسی رول کو، بلکہ تاریخ کر چکی بھی ہے کہ یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ کسی ڈکٹیٹر، ویسے تو یحییٰ خان کے ساتھ اس سے زیادہ ہوا تھا کہ وہ اپنے گھر میں نظر بند رہے اور ان کو کوئی اسٹیٹ فیونرل نہیں تھا دیا گیا. تو یہ جس طریقے سے یہاں سے رہے کافی ان کے ساتھ کافی ہو گیا، جو کہ میرا فیوچر میں کسی ڈکٹیٹر کو بھی ان کی یہ دیکھ کے سبق اس سے سیکھنا چاہیے. مگر اس میں لوگوں کی مکسڈ رائے ہے، جس طرح آج تک ضیاء الحق کے اوپر بھی مکسڈ رائے ہے. آج بھی آپ کو بے تاشا لوگ ملیں گے جو ضیاء کو جو ہے سمجھتے ہیں. دوسرا مشرف کا یہ جو ہماری باقی جو سیاسی لیڈرشپ رہی ہے، انہوں نے جو جس طریقے سے پرفارمنس دکھائی ہے اور وہ اس سے مشرف سے بھی 4 ہاتھ آگے گئے ہیں ہر لحاظ سے، تو کوئی اب فرق نہیں. وہ تو کم از کم ایک ڈکٹیٹر تھے اور وہ ان کے پاس تو آئین نہیں تھا، آئین پہ وہ ایبروگیٹڈ تھا، ایمرجنسی لگائی بھی تھی انہوں نے دوسری دفعہ، تو وہ تو فنڈامنٹل رائٹس تھے نہیں. آج کل آئین کے ہوتے ہوئے، بنیادی حقوق کے ہوتے ہوئے، ڈیموکریٹک سو کالڈ گورنمنٹ کے ہوتے ہوئے اس سے بہت زیادہ برا ہو رہا ہے. جس کے بعد سے میرے جیسے ڈیموکریٹ آدمی بھی، جو کہ میں نے بہت سفر کیا ہوا ہے، میں نے اس طرح نوجوانی ہماری ضیاء الحق کے ساتھ لڑتے ہوئے ہو گئی، جوانی ہماری مشرف کے ساتھ لڑتے لڑتے ختم ہوئی. میں 2 سال بے روزگار رہا تھا اور مجھے کوئی ایک ادارے کو بھی جہاں نوکری کے لیے جاتا تھا وہ کہتا جی آرڈر آ گئے ہیں. یہ انور محمود صاحب اس چیز کے بہت گواہ ہیں، شیخ رشید صاحب بھی گواہ ہیں. میں کہوں کہ جی آپ کے آرڈر بڑے اوپر سے آئے ہیں، میرے بس کی بات نہیں ہے. تو یہ ہم نے سفر، میرے ساتھ بے تاشا ہمارے ساتھی ہیں جن کے ساتھ رہا ہے، مگر ہمارا کنسسٹنٹ سٹینڈ رہا ہے. تو ہم نے ہمیشہ سپورٹ کیا ہے کہ ڈیموکریسی ہونی چاہیے اور اس میں گریجولی ترقی ہونی چاہیے، اوور نائٹ نہیں ہوگا. مگر میرا ویو بھی ان کی طرف تھوڑا سا جتنا پہلے سخت تھا کہ میں ان لوگوں میں سے تھا کہ نہیں ان کو بلایا جائے، آرٹیکل 6 کے اندر ٹرائی کیا جائے. مگر ایک تو وہ بعد والے لوگوں کی پرفارمنس دیکھتے ہوئے اور اس وقت کے حالات دیکھتے ہوئے کہ سب کچھ لولی لنگڑی ایک جمہوریت ہے جیسی کیسی بھی ہے، اس کے باوجود اس کے دور میں وہ اس طرح کا ظلم و تشدد نہیں ہوا تھا جس طرح کا آج ہو رہا ہے. دوسرا یہ کہ جو 2 پارٹیز تھیں جو کہ مین ان کی وکٹم رہی، ایک تو ظاہر ہے بی بی نے کی شہادت ہوئی تو اشارے سارے اور جو ثبوت ان کے تھا انہوں نے اپنی اس میں لکھوایا ہوا بھی تھا. وہ ظاہر ہے جنرل مشرف اس کے اندر شامل تھے اور ان کی ٹیم کے اوپر تھا الزام کہ ان کی شہادت کے پیچھے ان کا ہاتھ تھا. دوسرا نواز شریف کی گورنمنٹ ظاہر ہے انہوں نے مارشل لا لگایا تھا اور اس کے بعد ان کو جیل میں کیا گیا تھا. تو دونوں پارٹیز جو ہیں یہ بحث یہ ہو رہی ہے کہ ان کو فیونرل کس قسم کا ملے گا اور وہ خاموش ہیں، ان کو ریسیو کیا جا رہا ہے، تعریفیں ہو رہی ہیں. پرائم منسٹر نے بھی تعریف کی ہے، شاید بلاول بھٹو نے بھی تعریف کی ہے یا کر دیں گے جو ہے. تو جب وہ مین اگریوڈ لوگ وہ ہیں تو اس لیے مکسڈ اوپینین ہی ایک رہے گا. ٹھیک ہے، بریک کی طرف ابھی چلتے ہیں. میں بریک کی طرف جا رہی ہوں، بریک سے ہم واپس آئیں گے. تو یاد رہے کہ سی ڈی اے اور اس کی طرف سے ہونے والے مشکوک نیلامیوں کے اوپر پروگرام مقابل نے کئی پروگرامز کیے تھے. اس کے اوپر مقابل ان کی ٹیم کو جھوٹے الزامات کا سامنا ہے. ہم بریک سے واپس آ کے سچائی کی تیز دھار تلوار کے ساتھ ان جھوٹے الزامات کو بے نقاب کریں گے، کاٹیں گے اور آپ کے سامنے سچائی رکھیں گے. بریک سے واپس آئیں گے، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. عامر صاحب، کسی بھی شخص کے پاس 2 ہی راستے ہوتے ہیں، بھاگ لیا جائے یا سامنا کیا جائے. پروگرام مقابل نے سی ڈی اور اس کی مشکوک نیلامیوں پر جو پروگرامز کیے اس کے اوپر جھوٹے الزامات کا سامنا ہے. ہم بھی بھاگ سکتے تھے مگر ہم نے سوچا حقیقت لوگوں کے سامنے آنی چاہیے. جی انہوں نے بڑے سخت ریاکٹ کیا ہے مگر لٹل ٹو لیٹ. یہ کیا ہے سٹوری؟ یہ تھی ہم نے بے تاشا ویسے تو سی ڈی اے پہ سٹوریز کی ہیں، ایک لمبی لسٹ ہے کہ یہ زون 3 میں ابھی جاری ہے
جو ماگلا کی پہاڑیوں کو یہ بالکل 50% سے بھی زیادہ ایریا جو ہے گرین کو ختم کر کے وہ اس کو کنکریٹ اینڈ جنگل آ رہے ہیں وہ کنسسٹنٹلی کر رہے ہیں. پھر اسلام آباد ماسٹر پلان کو چینج کرنے کی, پھر پارک ویو سوسائٹی, پھر گرینڈ ہائٹ ہوٹل پہ بات کرتے رہتے ہیں, کمرشل پلاٹوں کی نمائندگی کافی ساری کی ہوئی ہیں. اور یہ 4 ماہ رہ کے گئے ہیں سابق چیئرمین کیپٹن عثمان صاحب, اور انہوں نے کبھی ہم نے ہر دفعہ بے تاشا اس طرح کے پروگرام ہیں جس میں کلپس ہم دکھا سکتے ہیں, بر وقت تھوڑا اس لیے ابھی نہیں دکھاتے, اگر کہیں گے تو دکھا دیں گے, جس میں ہم بار بار ٹی وی پروگرام میں بھی کہتے رہے کہ آپ پلیز ہمیں کوئی اپنا موقف دینا ہوتا ہے تو دے لے. اس کے بعد ان کے تمام جو ترجمان, ان کے ممبر پلاننگ, ان کے ممبر جو تھے اشخاص ذمہ دار لوگ, سب سے رابطہ کہ آج تک کسی نے ہمیں اپنا موقف دینے کی کوشش نہیں کی, اور یہی ان کا پہلا یہ تھا. اب جو ہے ایک دم سے ان کو میں وجہ بھی بتاؤں گا ایک دم سے ان کو کیسے یہ ابال آ گیا کہ انہوں نے جو ہے بڑا سخت قسم کے ٹویٹس کیے, اور میں نے ٹویٹس پہ تھوڑا سی چیزوں کا جواب دیا, مگر وہ میں اب چاہ رہا ہوں کہ ابھی ٹی وی پہ بھی دے دوں. میں ان کے تمام ان کی شکایت تھی کہ جی میرے جو موقف نہیں لیا گیا, اور انہوں نے لسٹ آف کوسچنز بھیجی ہوئی ہے, میرے اوپر بہت بڑے الزامات لگائے ہیں, تو میں ان سب کا 1 by 1 سب کا جواب دیتا ہوں. مگر ان لوگوں کے لیے جو کہ اس کو سٹوری کو نہیں جانتے, یہ بتا دیں کہ یہ کہانی یہ تھی کہ اسلام آباد میں یہ 42 پلاٹ بیچے گئے 41 ارب روپے کے, اور یہ بہت بڑی رقم تھی, اور اس کو بہت زیادہ اس کے اوپر وکٹری کے نشان بنائے گئے, لڈیاں بنگڑے ڈالے گئے, اخباروں میں خبریں چھپڑیں. خود کیپٹن عثمان بہت اپنی سیلف پروموشن میں بڑے خوش ہوتے ہیں, انہوں نے ٹویٹس کیے, اگر یہ دیکھ سکیں ان کی ٹویٹ دکھا دیں اس پہ, کہ جی وہ کہ اسلام آباد کی تاریخ میں کمال ہو گیا, اور یہ پہلی دفعہ سب سے مہنگے پلاٹ بک گئے, سب کچھ ہو گیا. اچھی بات ہے کہ سی ڈی او کو پیسے کی ضرورت ہوتی ہے, پر میں زیادہ خوش ہوتا کہ اگر یہ کوئی مینجمنٹ کا چمتکار دکھاتے, پالیسی چینج کرتے, کوئی ریفارمز لے کے آتے اور پیسے بناتے. فیملی سلور بیچ کے, پلاٹ بیچ کے جو ہے وہ پیسے اکٹھے کر لینا کوئی اتنی بڑی قیامت نہیں ہے, اور پھر وہ یہ کہ اتنے زیادہ وہ اچھی آکشن کروا لینا, اس کے اوپر ہم نے بتاشا سوال کیے تھے باضابطگیوں کے کہ irregularities ہوئی ہیں, وہ ہم نے اس کے اوپر پروگرام کیا تھا. ان کا یہ الزام ہے پہلا سب سے زیادہ کہ میرا موقف نہیں لیا گیا, اور انہوں نے بڑے سخت الفاظ میں یہ کہا کہ میری موقف جاننے کے لیے مجھ سے میں امید کرتا تھا کہ موقف جاننے کے لیے مجھ سے کوئی رابطہ کرتا. میں تمام الزامات کا صحافی اقدار کو مد نظر رکھتے ہوئے اور خبر کے ہر پہلو سے مکمل کرنے کے لیے پروگرام کا عمل کی ٹیم نہ صرف مجھ سے رابطہ کرے گی, میں یہ امید رکھتا تھا. ان کا کہنا کہ جی کسی نے وہ نہیں کیا, یہاں تک کہ ان کے فائنینس, انہوں نے کہا جی وہ ڈائریکٹر فائنینس مظہر صاحب ہیں غالباً, تو انہوں نے جو ہے نا بدھ کے روز ایک انونیمس مجھے کال آئی تھی. یہ ٹویٹ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے ان کے کافی سٹاف کے لوگوں کو خود میری ٹیم کے پاس اتنی لمبی لسٹ پڑی ہوئی ہے جو کالز ان کو کی ہوئی ہے, وہ یہ کہیں گے تو وہ بھی مہیا کر دیں گے, یہ وہ بھی مہیا کر دیں گے. یہ میں نے خود ان کو ڈائریکٹلی, یہ آج جو میں نے میڈیا سوشل میڈیا پہ سوالات ان کے جواباً لکھے ہیں, وہ اس وقت یہ جمعرات کو لکھے, اس سے پہلے اگر آپ دیکھیں تو میں نے اکتوبر میں جب ہم نے زون 3 جو کہ زیادہ بڑا سکینڈل ہے کیونکہ وہ اسلام آباد کا نقشہ بدلنے جا رہے ہیں جو کہ غیر قانونی ہے, وہ یہ بھی بڑا ہے, مگر وہ تو پھر پورا اسلام آباد کی آکسیجن کو یہ ختم کر رہے ہیں, پہاڑیاں اور ماحولیات کے لیے وہ بڑا ہے, اور وہ رکاوا بھی ہے. اور میرا خیال ہے ایم شور اسلام آباد کی سول سوسائٹی, عدالتیں, صحافی اس کے خلاف کریں گے, اس لیے وہ تھوڑا سا رک گیا. سب سے بڑا ان کے اوپر تو وہ الزام ہے کہ اس بورڈ کو یہ پاس کر کے گئے ہیں. اس وقت میں نے ان کو جو ہے اس کا پہلا میسج دیکھ لے, 6 اکتوبر کا ہے غالباً, اس وقت ان کو میں نے یہ میسج بھیجا تھا کہ پلیز میرا نام عامر متین ہے, میں 92 چینل میں کام کرتا ہوں, آپ سے مجھے بات کرنی ہے. اور ملٹیپل ان کی ڈائریکٹلی فون پہ میں کالنگ کرتا رہا. یہ میسج اس کے بعد پھر میں نے بھیجے نہیں, اور میری ٹیم کے, آپ کے بھی سب کی ٹیم کے جو ہیں اکمل
प्रोड्यूसर और बाकी जो हमारी टीम के लोग हैं उन सब के वो इतनी लंबी लिस्ट है जिनको आज तक कोई नहीं आया। अच्छी बात है कि ये अब आ गए हैं, मगर सो लिहाजा कॉल्स, मैंने कहा कॉल्स का पूरा रिकॉर्ड जो है इनको और इनकी टीम को दिया गया जो नहीं है। सो मौक़िफ़ वाली बात जो नहीं, फिलहाल चलो अच्छा लेट आए दुरुस्त आए, तो इनका अभी काफ़ी सारे ऑब्जेक्शन, मैं वन बाय वन इनके तमाम सवालात का जवाब दूंगा। पर थोड़ा सा मैं सिर्फ ये बुनियादी मसला समझा दूं कि है क्या, क्योंकि ये इनकी ट्वीट्स में बड़ा टेक्निकलिटीज़ में डाल दिया इन्होंने कि जो कि ये पुराना ब्यूरोक्रेटिक तरीका होता है कि इस तरह का बहाना डाल देते हैं कि आम आदमी को समझ ही नहीं आती। ये जोन 3 वाला फॉर एग्जांपल समझ ही नहीं आती, ए से बी कर दिया, बी 4 कर दिया, सी 4 कर दिया, आम आदमी उसको इंटरप्रेट ही नहीं कर पाता। अभी बुनियादी मसला क्या है? बुनियादी मसला ये है इसके दो कि ये नीलामी हुई जो है 42 प्लॉट्स की इस्लामाबाद के, और उसके अंदर जो क्राइटेरियन रखा गया वो ये रखा गया कि पूरे इस्लामाबाद की एक औसत निकाली गई कि इस्लामाबाद की जो है ना ये औसत है, जो आप जब ऑक्शन होती है तो एक रिजर्व प्राइस होती है कि जनाब यहाँ से आप शुरू करेंगे, ये 100 रुपये मिनिमम 100 रुपये है, यहाँ से शुरू करें जो जहाँ तक ले जा सके। तो इन्होंने जो पूरे इस्लामाबाद की जो है ना औसत निकाली, ये बच्चे को भी पता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल लाहौर में इलामा इकबाल टाउन, DHA या लेट्स से सांदा कृष्ण नगर, हर इलाके की अपनी एक वैल्यू होती है। आप सबको मिला के उसकी औसत नहीं निकाल सकते और इक्वेट भी नहीं कर सकते। आप कृष्ण नगर को DHA के साथ बराबरी नहीं दे सकते। इस तरह कराची में DHA को लेट्स से नाज़माबाद को या ड्रिक कॉलोनी को हर एक को बराबरी नहीं, हर सेक्टर की जो है वो अपनी एक वैल्यू होती है, और सेक्टर की और इलाके की वैल्यू के मुताबिक जो है ना उसकी कीमत का ताल्लुक होता है, उसकी लोकेशन का ताल्लुक होता है, वहाँ फैसिलिटीज़ का ताल्लुक होता है, उसके साइज़ का ताल्लुक होता है। इन चीज़ों की डिटरमिन्ड होती है। और वैसे भी ये जो कानून है लैंड एक्विजिशन एक्ट, उसके मुताबिक तो हर मौजे की कीमत अलहदा होती है। मौजा सबसे छोटा यूनिट होता है। तो यहाँ इस्लामाबाद के तमाम सेक्टर्स को, यहाँ पॉश सेक्टर्स भी हैं, यहाँ F6, F7, E7 ये पॉश सेक्टर्स में, F जनरली पॉश सेक्टर में है। फिर यहाँ जो G या IH के काफ़ी सारे सेक्टर्स हैं जो कि उतने महंगे नहीं हैं। तो यहाँ पे इन्होंने ये जो नीलामी हुई तो इन्होंने बुनियादी इसके अंदर बात यह है कि ये एक तमीज़ नहीं रखी। जो अपना फार्मूला निकाला, पता नहीं वो क्या फार्मूला था, उस पर बात करेंगे। मैंने तो जिक्र हल्का सा किया था, जो इन्होंने बहुत ज़्यादा जिक्र किया, मुआवजना किया है 2021 की कीमतों के साथ, और वो उसमें मैं तफसीलन बताऊंगा कि क्या उन्होंने उसके साथ भी जो फार्मूला ख़ुद अपना बनाया हुआ उस पर भी अमल नहीं किया, मगर उसमें तनाजुर बनाया जाता है। 2 साल के अंदर पाकिस्तान बहुत तब्दील हुआ। 2021 का ये जो बार बार मिसाल देते हैं, उस वक्त डॉलर जो था ग़ालिबन 160 रुपये का था, अब 270 का है। पेट्रोल ग़ालिबन उस वक्त वो भी 160 का था, अब पता नहीं कहाँ क्रॉस कर गया हुआ। तो इस दौरान में जो डिवैल्यूएशन हुई, जो महंगाई हुई, जो प्रॉपर्टीज़ की कीमतें बढ़ी, 2 साल पहले जिसने 100 रुपये का प्लॉट लिया था वो 150, 200, 250 तक वो चला गया है। वो मुआवजना बनता नहीं है, एक बहुत ज़्यादा वो है फार्मूला। फिर फार्मूला जो है उसके ऊपर हम बहुत ज़्यादा बात करेंगे। फार्मूला क्या इन्होंने अप्लाई किया, और ये हम नहीं कह रहे, अभी हम कह रहे हैं कि चलो शायद ये नालायकी थी, या ये गलती थी, या फिर ये फिर मानने पे मजबूर होते हैं कि किसी की बदनीति किसी ना कहीं दिखाई होगी। पैसा तो बनाया है कि जब बुनियादी बात ये है कि एक सबसे इस्लामाबाद का जो पॉश सेक्टर्स हैं वो 2 हैं, F6 और F7, जो ये पूरी पार्लियामेंट से लेके ब्लू एरिया जो है ना ऑल द वे F10 तक आता है। तो वहाँ तक जो है
3 حصوں میں ڈیوائیڈڈ ہے. F6-7 کی ایک اور ویلیو ہے, وہاں تمام اسلام آباد کی بڑی ٹاپ کی بلڈنگ ہے, اسٹاک ایکسچینج ہے, اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی بلڈنگ ہے, کافی اور اس طرح کی وہ مونیومنٹس ہیں, پرانی بلڈنگیں ہیں. اس طرح ہی F7 کے ساتھ سینٹورس وغیرہ ہے, جو ہی F8 کے ساتھ. تو F9 جو ہے وہ G9 اور F9 کے درمیان میں, G9 والی سائڈ پہ, F9 میں تو پارک ہے, تو وہ ایک لیس ڈیولپڈ ایریا ہے F7 کے مقابلے میں. F7 جو ہے بہت پاش ڈیولپڈ ہے, یہ G7 ہے. تو وہ یہ بحث تھی کہ وہاں پہ تقریباً ڈبل قیمت پہ جو لیس ڈیولپڈ ہے, جہاں بھی سیوریج بھی نہیں ہے, جہاں بھی بجلی بھی نہیں صحیح پہنچ سکی, وہاں پہ ڈبل قیمت پہ جو ہے نا بیچا گیا, اس سے آدھی قیمت میں F7 میں, G9 میں ڈبل پہ گیا, F7 میں. تو اس کی لاجک نہیں سمجھ آتی کہ جناب کیا ہے, کیسے کی جائے گی, اس کی میں تفصیلات بتاتا ہوں. تو کم از کم جو یہ ہم نے حساب لگایا ہے, تو وہ تفصیل بتائیں گے کیسے کیلکولیٹ کیا, کہ یہ کم از کم جو ان کے فارمولے کو بھی مانتے ہوئے 80 کروڑ کا منیمم لاس ہوا ہے. اور جو اگر کوئی بھی آڈیٹر جنرل جب اس کو, یا کوئی بھی آڈیٹرز اس کو پکڑیں گے, تو وہ 9 ارب روپے تک اس کو کھینچ سکتے ہیں جو ایکسچیکر کو نقصان ہوا ہے. تو ہم یہ بالکل ابھی اس کی تفصیل تھوڑی سی بتائیں, پھر میں ان کے کوشچن بائی کوشچن کے پوائنٹ پہ آتا ہوں. جو ہے بنیادی طور پہ اگر دکھا سکیں پروڈیوسر صاحب, یہ ساری ہم نے کچھ سلائیڈز بنائی ہیں ان کے سوالوں والی, کہ یہ سلائیڈ نمبر 1 اگر کر سکیں, دکھا سکیں کہ یہ سٹرپ ہے F6, یہ دیکھ رہے ہیں یہ ایریا, یہ F6 F7 کا ایریا ہے, جو پہ یہاں پہ یہ بڑی ہائی رائز بلڈنگ ہے, F8 ہے. اور G9 جو ہے یہ F6 کا ہے آبادی. اور یہاں پہ دیکھیں جو F8 میں سینٹورس ہے, F6-7 میں یہ فلی ڈیولپڈ ہے, اور یہ F9 ابھی انڈر ڈیولپڈ ہے. یہاں الیکٹریسٹی, بجلی, پانی, سیوریج اور یہ پارشلی روڈز یہاں نہیں ہیں. بیک سائڈ پہ G9 کی طرف اگر یہاں پہ وہ والے نہیں ہیں, تو یہ یہاں پہ یہ والا ایک ایشو ہے. اب آ جائیں سلائیڈ نمبر 2 پہ. یہاں پہ جو ہے انہوں نے سلائیڈ نمبر 2 میں پروڈیوسر صاحب دکھا سکیں, انہوں نے کہا جی ایک 7 لاکھ کی نا ایک ایوریج نکالی بھی ہے, جو کہ 2023 کی. اور یہ اب ایوریج جو نکالنی, اوسط نکالنی ہوتی ہے نا زمین کی, اب یہ پتہ نہیں یہ انہوں نے پر یارڈ نکالی ہے, پر پلاٹ نکالی ہے, پر فٹ نکالی ہے یہ, مگر اس سے جو ہے نا وہ یہ پیمانہ جب تک ڈٹرمن نہ ہو جائے یہ مشکل ہو جاتا ہے اس کو ڈٹرمن کرنا. یہ جو ہے آبجیکٹیو جو ہے نا وہ اس میں نہیں ہے. مگر ہم نے 21 سے وہ ان کا مقابلہ نہیں کیا, مگر 2021 سے میں یہ ضرور ایک کر دوں کہ 2021 میں 23 پلاٹ بکے اور 38 ارب روپیہ آیا. آمدن ہوئی. 38, یہ جو اتنی بنگڑے ڈالے جا رہے ہیں کہ 42 پلاٹس ہم نے بیچے 41 ارب کمایا, کمال کر دیا. وہ اس سے آدھے پلاٹس پہ تقریباً اتنا پیسہ پہلے بنا چکے تھے. مگر یہ ایک مس لیڈنگ رانگ کرائیٹیرین اس لیے ہوگا کہ میں نے جس طرح پہلے کہا, جو منطق یہ میں دے رہا تھا کہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ یہ پلاٹ کی لوکیشن کہاں تھی, یہ اس کی ویلیو کیا تھی, اس کا سائز کیا تھا, اس کے اندر فیسلٹیز کے ارد گرد کیا تھی. سو یہ نمبر آف پلاٹس کے اوپر یہ نہیں ڈٹرمن کیا جا سکتا کیا ہے. تو پہلی بات تو اس کا یہ ہے, مگر یہ 2000 اس کے دکھا دیں. اب آ جائیں جی سلائیڈ نمبر 3 کے اوپر. یہ یہاں پہ ہم نے یہ کیا ہے کہ لوگوں کو صرف بتانے کے لیے کہ یہ ہمارے فگرز نہیں ہیں. ہماری ٹیم نے جو ہے, رانا اکمل نے, تمثیلہ نے, نور صاحب نے, آپ نے, سب نے مل کے یہ بڑی اس پہ ریسرچ کیا ہے کہ یہ زمین.com جو ہے, جو ایک بڑا پاپولر اور معتبر سائٹ ہے پراپرٹی کے حوالے سے, تو وہاں سے فگرز نکالے ہم نے. تو یہ 2023 کے ایوریج پرائس مارکیٹ میں جو ہے یہ کیا دے رہا ہے, جی یہ یہاں پہ جو انہوں نے بیچے ہیں فگر وہ اس کا بتاتے ہیں. اور جو اصلی جو ہے یہاں پہ ایوریج پرائس جو ہے F10 کے اندر فار ایگزامپل وہ 13 کروڑ ہے. یہ مارکیٹ پرائس ہے, ٹھیک ہے نا, یہ مارکیٹ پرائس. ہم نے ایوریج جو نکالی ہے نا 13.5 کروڑ نکالی ہے, کیونکہ لوئسٹ جو پلاٹ وہاں پہ بکا ہے سیم سائز کا وہ 13 کروڑ کا ہے, ہائیسٹ 14 کروڑ کا ہے, تو 13.5 کروڑ کا رفلی وہ ہے. اور جو ہم نے یہ F10 میں ہے, اور ہم نے F7 میں
F7 میں جو نکالی ہے ایوریج وہ نکالی ہے 24 کروڑ کی کہ لویسٹ 20 کروڑ کا بکا ہے 27 کروڑ کا. لیٹ سے کہ اگر ایوریج پرائس اس کی نکالی جائے ان دونوں کو ملا لیا جائے کہ ان کی دونوں کی ایوریج نکالی جائے تو وہ 18 کروڑ روپے بنتی ہے. اب 18 کروڑ روپے کا مسئلہ یہ ہے کہ 18 کروڑ میں اگر پلاٹ مل رہا ہو تو F7 والا کوئی بھی 18 کروڑ میں نہیں بیچے گا. میں ان کے فارمولے کی غلطیاں بتا رہا ہوں کہ اس کے اندر بنیادی فارمولے کے اندر غلطی یہ ہے کہ اوسط جب آپ بغیر سیکٹر کی ویلیو کے نکالیں گے وہ غلط ہوتی ہے, وہ فلاڈ فارمولہ ہے. تو 18 کروڑ کا F7 میں جو ہے نا کوئی بیچے گا نہیں, اور F10 میں جو ہے نا 18 کروڑ کا کوئی خریدے گا نہیں. ٹھیک ہے, جو ہے 18 کروڑ کا اس کے اندر, ٹھیک ہے. یہ اور انہوں نے فارمولا مارکیٹ پرائس کے بغیر لگایا ہے. بالکل یہ فارمولا ڈسکریپنسی بتا رہے ہیں ان کے فگر ورک کی. اب آ جائیں کہ جی یہ چوتھے اس پہ یہ ہم نے یہ والا بتایا ہوا ہے کہ ان کے جو 42 پلاٹ کے اوپر 41 کی وہ ہے, تو اس کا ہم پہلے ہی ذکر کر چکے ہیں کہ یہ تفصیل ہے کہ F6-7 کی اس کی پوری کہ کس پلاٹ کتنے کا بیچا گیا, ساری اس کی تفصیل ہے. اس کے اوپر ہم پہلے تھوڑا سا تبصرہ کر چکے ہیں, بعد میں آتا ہوں. ابھی آ جائیں جی اصل بات ہے ان کے سوالات کے اوپر بھی آتے ہیں. 6 پہ, ہاں یہ 6 بڑا مزدار ہے. یہ میں نے کہا نا جس طرح کہ یہاں پہ 3 حصے ہیں بلو ایریا کے, ایک F6-7 ہے, ایک F8 کا ہے, پھر یہ F9 G9 کا وہ آ جاتا ہے, پھر آگے F10 اور اس کا وہ ہے وہ بالکل لیس ڈیولپڈ ہے. تو یہ 2021 کی نیلامی میں ذرا تھوڑا سا ٹیکنیکل ہو جائے گا کیونکہ انہوں نے بڑی ٹیکنیکل باتیں کی ہیں. ہم ذرا سادہ الفاظ میں لوگوں کو بتا رہے ہیں, نہیں تھوڑا سا یہ بھی ذرا بیئر ود اس, اس لیے کیونکہ انہوں نے بھی بڑا ٹیکنیکل باتیں کی ہیں. 2021 کی نیلامی میں کم سے کم بولی 13,11,000 کے قریب تھی, جبکہ زیادہ سے زیادہ بولی 13,43,000 تک تھی. 10% جی پی آئی ہوتا ہے, یہ جنرل پرائس انڈیکس ہوتا ہے, مہنگائی کا پیمانہ ایک ہوتا ہے, کا اضافہ کرنے سے یہی رقوم کم از کم 14,42,000 اور زیادہ سے زیادہ 14,77,000 کے قریب بنتا ہے, بنتی ہیں. ٹھیک ہے, ایک سال کے جی پی آئی, کیونکہ انہوں نے یہ 2021 میں اور اب میں 1.5 سال کا فرق تھا, تو انہوں نے ایک سال کے جی پی آئی کی بجائے سی ڈی اے کو 1.5 سال کا جی پی آئی ایڈ کرنا چاہیے. میرے پاس آخری 1 منٹ ہے, ڈیٹیل بہت سنگین ہے آپ کے پاس, آخری 1 منٹ ہے میرے پاس. آخری 1 منٹ میں پھر یہ جو ہے یہ باقی باقی کل کریں گے, مگر میں کوئکلی جو ہے نا اس کی باقی تفصیلات آپ کو یہ کل بتا دوں گا. مگر میں عثمان صاحب کے جو کچھ وہ ہیں انہوں نے جو جلدی سے میں اس پہ آ جاتا ہوں, انہوں نے ایک تو میرے پہ الزام لگایا کہ جی آپ نے جو ہے نا یہ 9 ارب, مجھ سے غلطی یہ ہو گئی تھی کہ وہ میں نے 9 لاکھ کہنا تھا اور وہ میں نے 14 لاکھ کہنا تھا, 14 ارب کہہ دیا, روانی میں ہو جاتا ہے. بعد میں نے اپنے آپ کو کریکٹ بھی کیا تھا اور F6 کی جگہ F7 کی جگہ F6 کر دیا. انہوں نے مجھ سے بھی زیادہ بڑی غلطی کی بھی اپنی ٹویٹس کے اندر. فار ایگزامپل یہ 1 فیبروری کے اندر فرما رہے ہیں کہ وہ ہوا جبکہ ہمارا پروگرام جو ہے 31 جنوری کو ہوا تھا. ٹھیک ہے, دوسرا میں کوئکلی کروا دوں کہ انہوں نے جو اس میں کیا ایک کہ یہ کیسے, میں نے ایکسپلین کر دیا کہ یہ انہوں نے کہا جی یہ اتنا مہنگا تو ہو ہی نہیں سکتا, کیسے 9 ارب کا آپ نے کیلکولیٹ لگایا, وہ میں نے ان کو آلریڈی بتا چکا ہوں. باقی اس کی تفصیل کیونکہ میں کل بتاؤں گا, مگر کوئکلی ان کے پوائنٹس کا میں جواب تھوڑا سا دے دوں. جو ایک ساتھ میں جو ہے انہوں نے فارمولا کیا کیا, سی ڈی اے کا فارمولا کہ جو ہے نا ریزرو پرائس ایریا نہیں, یہ لوکیشن دیکھ کے کی جاتی ہے. جمعرات کے پھر انہوں نے کہا جی اب جلدی میں ہم یہ اس کو پاس کر رہے ہیں, مگر میں جلدی میں کروں گی نہیں یہ اسکینڈل, مجھے کل اس کا فالو اپ دینے دیجیے. اس کو جلدی میں کرنا بھی نہیں چاہیے جب تک تسلی نہ ہو. ہمیں یہ پریشر ڈالے جا رہے ہیں. کبھی ڈائریکٹر فائنانس, لاسٹ بات کر دوں کہ جی یہ ماڑی کے وہ ہے, دیکھیں اس کے پیچھے پاکستان فوج ہے اور یہ ہے وہ ہے, اس لیے سستا آگے بڑھنی چاہیے, کریں گے. اور یہ خود نہیں آئے, میری درخواست ہوگی خود یہ آئیں. ہم ابھی بھی ان کو ویلکم کرتے ہیں, خود آئیں, اپنا موقف دے. بہت شکریہ عامر صاحب, مجھے اجازت دی, اپنا خیال رکھیے, اس کا فالو اپ کل دیں گے. تھینک یو, اللہ حافظ.